नसुल्लाह फनसियहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शब रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, आइए अक़ीदत और मोहब्बत के साथ सबसे पहले हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उम्मम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे, रब के महबूब दाने ग़ुयूब मालिक रिक़ाब उम्मम फ़ख्र अरब व अजम वाली कुल मकान सरबरे लाला रुख़ां नय्यर ताबा शहनशाह हसीना ततिम्मा दोरा सरख़ेल ज़ोरा जमाला जलवई सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाई से तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हसीनों में अहसन जमीलों में अजमल शरीफों में अशरफ करीमों में अकरम हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में आशिकाना ग़ुलामाना अंदाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। सारे हज़रात जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निकला है उनका नाम जो मेरी ज़ुबान से, मेरी ज़ुबान से। आप भी अपनी ज़ुबान से कुछ अदा करें, ज़रा बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ी सी देर ज़िंदगी पैदा करें, थोड़ी देर बस जज्बात के साथ सुने, ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गया। पहले 20 का निकल रहा था, अब हाल 10 का आ गया है कि नहीं है? माशाअल्लाह वक्त का तकाज़ा है। आप मुस्कुराएंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, इसलिए मुस्कुराना ज़रूरी है। ये रीत है ज़माने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि हंस के बातें करो ज़माने से, हंस के बातें करो ज़माने से, उम्र बढ़ती है मुस्कुराने से। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी तजर्बेकार आदमी ने कहा था कि जब टेंशन लिया कीजिए, चुपके से बीड़ी पिया कीजिए। ये मेरा मशवरा नहीं है, आपको मुस्कुराने के लिए बोल रहा हूँ। ज़रा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कि निकला है उनका नाम जो मेरी ज़ुबान से, मेरी ज़ुबान से। तो आने लगे फरिश्ते सभी आसमान से, सभी आसमान से। शेर मुलाहिज़ा करें, ज़रा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। कि बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था उनका नाम। माँ के नाम पर बोले सुभान अल्लाह। सब माँ के लखते जिगर और माँ से प्यार करने वाले बैठे हैं, सब चहीते माँ के चहीते बेटे बैठे हैं, तो मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। कि बचपन में मेरी माँ ने सिखाया था उनका नाम। अरे खुशबू नहीं गई है अभी तक जुबान से, अभी तक जुबान से। खुशबू नहीं गई है अभी तक जुबान से, अभी तक जुबान से। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। काफ़ी देर से आप बाद इशा से अब तक बैठे हैं, तकरीबन 1 बजने वाला है। आप हजरात ने हमारे आली जनाब मोहम्मद शफ़ी भाई के हवाले से बहुत सारे तारीफ़ी कलिमात, और वाकई वो इसके लायक भी थे। बहुत कुछ आपने उनके ताल्लुक़ से सुना। मैं बस इतना कहकर आगे बढ़ना चाहता हूँ कि मौत वो है कि जिस पर ज़माना करे अफसोस, मौत वो है कि जिस पर ज़माना करे अफसोस। यूँ तो आए हैं सभी दुनिया में मरने के लिए, और चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हे वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को। बहुत अच्छे आदत व अखलाक के मालिक दुनिया से चले गए, सबको धीरे धीरे जाना ही है कि नहीं? ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 शेर पढ़ने की और मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप बोलेंगे नहीं तो सुनेंगे नहीं, इसलिए मुझे मजबूरन आपको बुलवाना पड़ रहा है। बोले ज़रा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप जानते हैं ये मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल चल रहे हैं। इस मोबाइल को अगर चलाने की ज़रूरत है, अगर इस मोबाइल को कामयाब बनाने के लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए चार्जर ज़रूरी है और उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है।
اگر موبائل چلانا ہے تو چارجر ضروری، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. موبائل میں سم ڈالنے کے لیے سم کے لیے پیسوں کی ضرورت، سم کے اندر بیلنس ڈالنے کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت. اللہ اکبر کبیرہ، کتنی چیزیں. یہ لائٹ جل رہی ہے، اس کا بل ہم ادا کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر ٹی ویاں چلا رہے ہیں، نہیں چلانی چاہیے لیکن اس کا بھی بل ادا کرنا پڑتا ہے. پنکھے چل رہے ہیں، بل ادا کرنا پڑتا ہے. ہاں صاحب، ہمیں فریج کولر چلا رہے ہیں، بل ادا کرنا پڑتا ہے. کتنی چیزوں کے ہم استعمال کرتے ہیں، ان کا بل ادا کرنا پڑتا ہے. لیکن اے حضرت انسان، کبھی تو نے اپنے وجود پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی چیزیں فری میں عطا فرما دی ہیں؟ یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے تجھے فری میں عطا فرما دی ہیں، یہ کان اللہ تعالیٰ نے تجھے فری میں عطا فرما دیے ہیں، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تجھے فری میں عطا فرما دیے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کا بل دیتا، اگر آنکھوں کا بل آتا تو کون ادا کرتا؟ کانوں کا بل آتا تو کون ادا کرتا؟ سینے میں دھڑکنے والے دل کا اگر بل آتا اللہ کی جانب سے کون ادا کرتا؟ چلنے والے قدموں کا بل آتا تو کون ادا کرتا؟ ہاں صاحب، کتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ان کا بل اللہ کی جانب سے آتا تو مجھے بتاؤ کون ادا کر پاتا؟ اللہ اکبر کبیرہ. علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ مچل کر کے زمین پر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے سبحان اللہ کہتا ہے تو جسم کا تمام بل ایک مرتبہ میں ادا ہو جاتا ہے. اس لیے سبحان اللہ بولیں، ذرا مچل کر بولیں ایک بار اور سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب رات کے تقریباً 5 بجے لگ رہا ہے کہ اب محفل میلاد شروع ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آپ کے جذبات اور آپ کے احساس دیکھ کر کے، وہ کوثر سنبھلی نے کہا تھا کہ دیکھنا گفتگو مہکے گی، سخن مہکے گا، ان کا کلمہ جو پڑھے گا وہ دہن مہکے گا. اور ایک پھول کی پتی پہ نام محمد لکھ دو، اما 1-2 پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. 1-2 پھول نہیں سارا چمن مہکے گا. اور ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ سنگ مرمر کی نہ تعریف کیا کر مجھ سے، آنسوؤں سے اگر احکام محبت لکھ دوں، چومنے کو چلا آئے گا خود تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں. چومنے کو چلا آئے گا خود تاج محل، ٹوٹے پتھر پہ اگر نام محمد لکھ دوں. کیوں؟ اس لیے کہ صاحب، نفرت سے محبت کو خریدا نہیں جاتا اور خوشبو کو گلستان سے نکالا نہیں جاتا. یہ سوچ کر بیٹھے رہو سرکار کے در پر، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا، جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا. حضرات محترم، میں جب سے پیدا ہوا ہوں، میں اپنی بات کرنے لگا ہوں، توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے پر. اگر آپ محبت کے ساتھ سنیں گے، جذبات کے ساتھ سنیں گے تو میں جلدی سے تقریر ختم کر دوں گا، اور اگر آپ سست پڑ جائیں گے تو 2-3 گھنٹے کے لیے میں بھی سست ہو جاؤں گا. اس لیے اب آپ کی مرضی ہے. ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ. میں جب سے پیدا ہوا ہوں، موت کنٹینیو میرا پیچھا کر رہی ہے. ریئلٹی کی بات کرتا ہوں. میں جب سے پیدا ہوا ہوں، موت میرا کنٹینیو پیچھا کر رہی ہے. میں موت کو بھول سکتا ہوں لیکن موت مجھ سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہے. اور یہ قصہ، یہ کہانی صرف میرے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء، ان کے ساتھ بھی خاص ہے. آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ بھی خاص ہے. ماں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ بھی خاص ہے. بچہ جب جنم لیتا ہے تو موت اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے، موت اس کا کنٹینیو پیچھا کرتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے، شعور پختہ ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتا ہے، بے خود ہو جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں آ کر کے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور وہ موت کو بھول جاتا ہے. لیکن موت اسے نہیں بھولا کرتی ہے، موت کنٹینیو اس کا پیچھا کیا کرتی ہے. بلکہ میں نے کتب معتبرہ میں پڑھا ہے کہ موت ہر روز میرے تیرے دروازے پر آتی ہے اور دستک دے کر کے جاتی ہے اور ہمیں آگاہ کر کے جاتی ہے. کیا کہتی ہے موت؟ میرے دروازے پر بھی آتی ہے، آپ کے دروازے پر بھی آتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ میرے ساتھ خاص ہے یہ معاملہ، یہ ہر بندے کے ساتھ خاص ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، موت ہر کسی کے دروازے پر آتی ہے اور آ کر کے ہمیں اللہ اکبر آگاہ کر کے جاتی ہے. اے حضرت انسان، تو دنیا میں آ کر غافل ہو گیا ہے، لیکن یاد رکھ میں ایک دن آؤں گی، تجھے اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ امام ترمذی ایک حدیث پاک لائے ہیں، انہوں نے تخریج کی اپنی اسناد میں. وہ فرماتے قبر ہر روز پکارتی ہے، قبر بھی پکارتی ہے اور پکار کے کیا کہتی ہے؟ انا بیت الغربہ، انا بیت اللدود، انا بیت الوحشہ، انا بیت الظلمہ. اے غفلت میں پڑے انسان، اے رب کے احکام توڑنے والے انسان، اے مصطفیٰ کی سنتوں سے منہ موڑنے والے انسان، اے ماں باپ کو ستانے والے انسان، اے بھائی کا گلا کاٹنے والے انسان، اے شراب پی کر اپنی زندگی کو برباد کرنے والے انسان، اے مسجدوں سے منہ موڑنے والے انسان. قبر ہر روز پکار کے کہتی ہے میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر
ہوں، میرے اندر مٹی مٹی ہے، میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے اندر وحشت ہی وحشت ہے. اگر میرے اندر آنا ہے تو چراغ اپنے ساتھ لے کر کے آنا. یہ چراغ نہیں جو یہاں جلتے ہیں، نہیں صاحب، بلکہ چراغ عمل کا چراغ ساتھ لے کر کے جانا، نمازوں کا نور ساتھ لے کر کے جانا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو ساتھ لے کر کے جانا. اس لیے کہ صاحب قبر میں نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ دولت کام آتی ہے، نہ شہرت کام آتی ہے، نہ رتبہ کام آتا ہے، نہ بھائی کام آتا ہے، نہ ماں کام آتی ہے، نہ دنیا کا کوئی دنیا دار کام آتا ہے، بلکہ قبر میں احمد مختار کام آیا کرتا ہے. ذرا بولے مچل کر سبحان اللہ. نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت کام آئے گی. بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی، بروز حشر آقا کی محبت کام آئے گی. مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ ارے موت سے ڈر رہا ہو کیا؟ ڈرو مت میرے بھائی، مرنا تو ہے ہی ہے. مکان بنتا ہے گرنے کے لیے اور انسان پیدا ہوتا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. دنیا ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھا نہیں جا سکتا. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا. مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ قبر ہی میں جانا ہے. جانا کہ نہیں جانا؟ قبر سے ڈر لگ رہا ہے؟ سوچا کرو صاحب قبر کے بارے میں. میرے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ. اے میرے صحابہ، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروها، لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو. یا رسول اللہ کس لیے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم قبروں کو یاد کرو گے، جب تم قبروں کو دیکھو گے تو تمہیں آخرت یاد آ جائے گی، تو تمہیں اللہ اکبر قبر کے اندھیرے یاد آ جائیں گے، قبر کی وحشتیں یاد آ جائیں گی، تو پھر تم عمل کی طرف آ جاؤ گے، تم مسجدوں کے نمازی بن جاؤ گے، پھر تم میدان کے غازی بن جاؤ گے، پھر تم جھوٹ نہیں بولو گے. اللہ اکبر کبیرہ. صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بڑا بھی چور اچکا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن جب جنازہ لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں نا، قبرستان میں جنازہ پہنچتا ہے تو وہ چور بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہاں ہاں یار مرنا ہے، ہاں ہاں مرنا ہے، اس قبر میں آنا ہے، قبرستان میں آنا ہے. وہاں کے سب کو یاد آ جاتی ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو اور موت کو بھی یاد کیا کرو. صاحب موت کی تمنا کرنا یا اللہ موت دے دے یہ گناہ ہے. یہ علماء بیٹھے آپ پوچھ لو. بہت سارے حضرات زندگی جب اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے، کئی مرتبہ آدمی اپنے کئی امتحان میں فیل ہو جاتا ہے تو آدمی سوسائڈ کر لیتا ہے، لیکن اسلام نے قطعاً منع فرمایا، حرام ہے، حرام. آتما ہتیا کرنا، سوسائڈ کرنا بالکل حرام. نہیں کر سکتے، دعا بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہاں موت کو یاد کرنا یہ اتنی بڑی بشارت ہے، یہ اتنا بڑا مزدہ ہے. امی عائشہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کا خاتمہ ایمان پر ہو، قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھائے جائیں؟ تو میرے اور آپ کے کملی والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہاں جو دنیا میں رہتے ہوئے ہر روز 20 مرتبہ موت کو یاد کرے گا، کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ جنت میں اٹھائے گا، شہیدوں کے ساتھ جنت میں بھی. اچھا میں اپنی ریئلٹی کی بات کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا بولیں. اس توجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کبھی اس توجہ کے سن رہے ہو؟ اس توجہ کی بات نہیں. آپ اپنی توجہ سے مراد یہ ہے کہ دل حاضر کریں، جان حاضر کریں، کانوں سے کم سنیں، دل کے کانوں سے زیادہ سنیں. ذرا بولیں محبت سے سبحان اللہ. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ہم لوگوں کو مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے. اب حضور فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. حضور فرماتے ہیں قبر دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گھڑا ہے. قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. ایمانداری سے بتاؤ مہمان حضرات، راجپور کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ قبر جہنم کا گڑھا کن کے لیے بنے گی؟ آپ سب سمجھدار ذی شعور لوگ ہیں، آپ کہیں گے کہ حضرت جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بنے گی.
جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے بنے گی، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بنے گی، جو ماں باپ کا کہا نہیں مانتے ان کے لیے بنے گی، جو شراب پیتے ہیں، جو عیاری کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا گڑھا بنے گی۔ تو میں پلٹ کر آپ سے پوچھوں گا، اے ہوش مند اور عقل مند انسانوں، پھر آپ عمل کرتے کیوں نہیں؟ پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ جانتے سب کچھ ہو، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ غفلت کی زندگی نے ہمیں ایسا غافل کر دیا اللہ کی یاد سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے لوگوں، مسجدوں سے ہم دور ہو گئے، مدرسوں سے ہم دور ہو گئے، خانقاہوں سے ہم دور ہو گئے، علماء سے ہم دور ہو گئے، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، نسوا اللہ فنسیہم، تم اللہ کو بھول گئے، اللہ نے تمہیں بلا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ اکبر ذلیل و رسوا کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وجہ ہے آج ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، ہم گڑگڑاتے ہیں ہماری سنوائی نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اعمال دیکھ، یا اللہ ہمارے احوال دیکھ۔ آواز آتی ہے بندے پہلے اپنے اعمال کو دیکھ، پہلے اپنے اعمال کو دیکھ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ 4 گھنٹے بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے میں نے 4 گھنٹے سنا، اور آپ نے بھی 4 گھنٹے سنا ہے، تو تھوڑی سی دیر مجھے بھی سن لو، اور تھوڑی سی دیر بس برداشت کرو، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قبر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جہنم کا گڑھا، اور یہ جہنم کا گڑھا کن کے لیے بنے گی؟ جو بے نمازی ہیں، اللہ کے حکام توڑنے والے۔ وہی تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جنت کا باغ بھی بنے گی۔ جنت کا باغ کن کے لیے بنے گی؟ قبر جنت کا باغ ان کے لیے بنے گی جو اپنی زبانوں پر درود و سلام کے ترانے رکھتے ہیں۔ ہاں ہاں، قبر ان کے لیے جنت کا باغ بنے گی جن کی پیشانیوں میں سجدوں کا نور ہے۔ ہاں ہاں، قبر جنت کا باغ ان کے لیے بنے گی جن کے سینوں میں میرے نبی کا عشق موجود ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو خدا کی قسم فرشتے کہتے ہیں ہٹ جاؤ، مصطفیٰ کا غلام آ گیا ہے۔ تو قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور میرے نبی خود تشریف لے آتے ہیں قبر میں اور ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں اس سے سوال کیا کرتے ہو؟ چہرہ دیکھ لو، میرا غلام معلوم ہو رہا ہے، یہ میرا غلام لیٹا ہوا ہے، یہ میرا غلام سو رہا ہے۔ اچھا ایمانداری سے مجھے بتاؤ، جس قبر میں حضور آ جائیں وہ قبر پھر جہنم کا گڑھا بنے گی یا جنت کا باغ؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ذرا بلند آواز سے، کیا بنے گی؟ جنت کا؟ یا اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ذرا زور سے آمین کہہ دو، اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اور جب حضور قبر میں آئیں گے تو بیکل بلرام پوری کا یہ لہجہ یہاں یاد آتا ہے، قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، ذرا بولیں اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور طیبہ پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ مقدر جانے، ذرا بول دیں سبحان اللہ۔ طیبہ پہنچوں یا نہ پہنچوں یہ مقدر جانے، ہے یقین قبر میں دیدار تمہارا ہوگا۔ کفن میں منہ چھپا کر زندگی اب مسکراتی ہے، قسم سے موت اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے، ذرا بولو سبحان اللہ۔ کفن میں منہ چھپا کر زندگی اب مسکراتی ہے، قسم سے موت اچھی ہے جو آقا سے ملاتی ہے۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ آقا جب سامنے ہوں گے، تصور جب بھی کرتا ہوں طبیعت جھوم جاتی ہے، تصور جب بھی کرتا ہوں طبیعت جھوم جاتی ہے، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ آج ہم نے دنیا میں کامیابی یہ سمجھ لیا، اچھا مکان بنا لو میاں یہ کامیابی ہے، بلڈنگ بنا لو اور یہ کامیابی ہے، اچھی کار میں بیٹھ جاؤ یہ کامیابی ہے، کوئی بینک بیلنس زیادہ کر لے ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ کیا اسی کا نام کامیابی ہے؟ یہ تو دنیا کے کافروں کے پاس ہم سے زیادہ ہے، کیا یہی کامیابی ہے؟ نہیں، قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتا محبوب کہہ دو دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے،
بہت تھوڑا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے اندر باغات ہیں اور ان کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. ذالک الفوز الکبیر. یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے بڑی کامیابی. مفتی اعظم ہند سے کسی نے پوچھا تھا حضرت آپ بتائیے نا کہ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ انسانوں نے دنیا میں کامیابی اس کا نام لے دیا جس کے پاس پیسہ ہے. انسان کہتے ہیں یہ کامیاب ہے. جس کے پاس دولت ہے لوگ کہتے ہیں یہ کامیاب ہے. جسے سرکاری نوکری مل گئی لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے. جس کے پاس اونچی اونچی ڈگریاں ہیں لوگ سمجھتے ہیں یہ کامیاب ہے. سرکار آپ بتائیے کہ کامیابی کیا ہے؟ تو مفتی اعظم عالم ہند کی تربت نور سے اے سنیوں آج بھی آواز آئے گی، کامیابی اس کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ جب تیرا انتقال ہو اور تو جنازے پر لیٹا ہو، لوگ تجھے کاندھا لے کر قبرستان کی طرف جا رہے ہو، تیرے جنازے کو دیکھ کر لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ چور کا جنازہ ہے، یہ زانی کا جنازہ ہے، شرابی کا جنازہ ہے، بے نمازی کا جنازہ ہے. نا کامیابی یہ ہے تو جنازے میں لیٹا ہو، لوگ تجھے قبرستان کی طرف لے کر کے جا رہے ہو اور تیرے جنازے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کسی غدار کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے. یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے. آقا کے غلاموں کا کردار نرالا ہے. ذرا بول دیں سبحان اللہ. میں اپنی حد سے تجاوز نہیں کروں گا. سب نے آدھا گھنٹہ لیا، میں بھی انشاءاللہ اسی کے اندر اپنی بات کو سمیٹ لوں گا. ذرا بولیں سبحان اللہ. آقا کے غلاموں کا کردار نرالا ہے. ایک بار سارے حضرات بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آقا کے غلاموں کا کردار نرالا ہے. خود بھوکے رہے لیکن غیروں کو کھلایا ہے. خود بھوکے رہے لیکن غیروں کو کھلایا ہے. اور حضرات جو شعر مجھے بڑا پسند ہے، ذرا وہ شعر آپ کو میں سنا دوں، ذرا مچل کر بولیں سبحان اللہ. اور انشاءاللہ آپ بھی اس شعر کو سننے کے بعد مچلیں گے. ذرا جی لگا کر ایک بار اور کہیں سبحان اللہ. جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی. والی کہتے ہیں مددگار کو. علماء کی توجہ اور دعائیں چاہتا ہوں، ذرا بولے محبت سے سبحان اللہ. کہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی محمد نے سینے سے لگایا ہے. اس کو بھی محمد نے سینے سے لگایا ہے. اور آقا کے نواسوں نے کربل میں جو جلائی تھی. حسن حسین کے نام پر نہیں بولیں گے سبحان اللہ. ذرا مچل کر ایک بار اور کہیں سبحان اللہ. آقا کے نواسوں نے کربل میں جو جلائی تھی، اس دن کی شمع کا گھر گھر میں اجالا ہے. اس دن کی شمع کا گھر گھر میں اجالا ہے. تو صاحب یہ کامیابی لے کر کے جاؤ، نبی کی غلامی اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ، مصطفیٰ کی وفاداری اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. علامہ شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا
انتقال ہوا اور کافی دنوں کے بعد ان کی قبر کھل گئی. خدا کی قسم لوگوں نے دیکھا. اور یہ شیخ سلیمان جزولی کون ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے چلے گئے. قبر کھلی, اللہ اکبر, تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت کا نہ کفن ابھی گلا تھا اور جو پھول آپ کی قبر میں ڈالے گئے تھے نہ وہ پھول ابھی سوکھے ہیں. اللہ اکبر, پھولوں سے خوشبو آ رہی ہے اور قبر اب کے اندر کفن آپ کا چمک رہا ہے. اور آواز یہ آ رہی تھی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نے تاریخ سے پوچھا, اے تاریخ یہ بتا کہ حضرت شیخ سلیمان جزولی کی قبر کو کتنے دن بعد کھولا گیا, کتنے دن بعد ان کی قبر کو اللہ اکبر اوپن ہوئی؟ 10 سال بعد, 20 سال بعد, 30 سال بعد, 40 سال بعد. تاریخ نے کہا کہاں بھٹک رہا ہے, 30, 40 اور 50 سال نہیں بلکہ 77 سال کے بعد آپ کی کفن کھلی, آپ کی قبر کھلی اور کفن بھی سلامت تھا, پھول بھی سلامت تھے, بدن بھی سلامت تھا اور مصطفیٰ کا غلام ساری دنیا کو بتا رہا تھا دیکھ لو بعد مرنے کے اگر نبی کے غلام کی زندگی کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ اکبر. اور ایک اور شاعر کہتا ہے کہ ذرا بولیں سبحان اللہ, کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا, مختار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے صاحب اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرو. لوگ تقریریں کر رہے ہیں, بہت ساری تقریریں ہو رہی ہیں, بہت ساری تقریریں اب بھی ہوئی, آپ سن بھی رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مسجد کے نمازی بن جاؤ, میں کہتا ہوں ہاں نمازی بنو, نمازی بھی بنو صاحب, لیکن صرف نمازی بننے سے کام نہیں چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے, تدبیر بھی کرتے تھے. آج ہم نے تدبیریں کرنا چھوڑ دی, اس لیے ہم پریشان ہیں. تدبیریں ہم نے کرنا چھوڑ دی. بدر کے میدان میں حضور 313 کو ساتھ لے کر کے گئے, 305 کو لے کر کے گئے, 305 کو بدر کے میدان میں لے کر کے گئے, پھٹے پرانے کپڑے, بوسیدہ, کمزور. اگر حضور مدینہ شریف میں بیٹھ کر دعا کر دیتے تو کافر دعا سے ڈھیر ہو جاتے, مگر میرے نبی نے مدینے میں بیٹھ کر کے دعا نہیں کی بلکہ بدر کے میدان تک گئے اور دنیا والوں کو درس دیا کہ خالی نمازوں سے کام نہیں چلے گا. جب ظالم دندنائے گا, جب ظالم تمہاری مسجدوں کو توڑے گا, جب ظالم تمہارے مدرسوں کے پیچھے پڑے گا, جب ظالم تمہارے حقوق کی پامالی کرے گا, جب ظالم تمہارے گھروں کو توڑے گا, تو اس وقت صرف خالی نمازوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ تمہیں تدبیر بھی کرنا ہوگی. اس وقت تمہیں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کا وہ انداز بھی دیکھنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. مگر آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, تیرے صوفے ہیں فرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے نہ دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ قرآن ہو کر. وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی, برق طبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آہود, ہم بھی کہتے ہیں کہ ہیں کہیں مسلم موجود. تم تمدن میں نصارہ ہو تو طولد میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جب دیواہن بھی نہیں پہ کرے ہم بھی نہیں. میرے بھائیوں نمازوں کے ساتھ ساتھ تدبیر بھی کرو, نمازوں کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہر فرمان پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ میں نے عمل کیا مولا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات ایک مرتبہ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر دعوانا الحمدللہ.